हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूवर्स, पॉलिटिक्स में यूथ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसा है कि यूथ पॉलिटिक्स में बहुत ही कम इंटरेस्ट लेती है। और तबसरे तनकीद तो शायद हर कोई करता है, लेकिन मैदान में उतर कर काम करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक यंग पॉलिटिशियन से जिन्होंने वाकई मैदान में उतर कर काम किया है। वैसे तो उन्होंने प्रोफेशनली टीचिंग से आगाज़ किया, फिर नून लीग में MP और MNA की जिम्मेदारियां संभाली। मेरे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला। नहीं, बिल्कुल, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। हमारे लिए भी थैंक यू सो मच। अच्छा बुशरा जी, बतौर एजुकेशनिस्ट आपने जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाती रही हैं, फिर आपने सियासत की तरफ शिफ्ट लिया, ये कैसे हुआ? सियासत में टीचिंग, व्हेन आई वाज टीचिंग एट लम्स एंड आई वाज टीचिंग एट BNU, तो 2013 में मेरा ख्याल है कि सियासत में ऑफिशियली मैंने कदम रखा। और आई थिंक द नीड अरोज बिकॉज PTI वाज एडमेंट ओवर द फैक्ट कि जी हम एक पढ़ी लिखी जमात हैं, वी आर अ पार्टी फॉर द यूथ, of the youth, and we promote women as well. So I think at that particular time PMLN realized because PMLN was always considered a very conservative male dominant party. Yes. And Shahbaz Saab, because he's very progressive, उन्होंने उस टाइम पे रियलाइज किया कि अब पार्टी के अंदर हमें भी इंडक्शन करनी है ऑफ यंगर एजुकेटेड पीपल हु कुड एक्चुअली प्रमोट द कॉज ऑफ यूथ। सो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी इंडक्शन की, विच वॉज अ फर्स्ट। बहुत टेक्नोक्रेट्स भी आया, आई रिमेंबर 2013 के बैच में, एंड तब 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास पंजाब में। सो वी हैड अ गुड शेयर ऑफ 45 रिजर्व सीट्स। अच्छा। और आई थिंक उस टाइम पे इट वॉज अ ब्यूटिफुल मायरेड ऑफ पार्टी वर्कर्स, ऑफ एजुकेशनलिस्ट, ऑफ टेक्नोक्रेट्स जो पंजाब असेंबली में ख़वातीन की सीटों पर आई। और बस फिर आई हैड अ हेफ्टी पोर्टफोलियो। और क्योंकि पहले तो शुरू में मुझे थोड़ा सा हुआ कि मेरी सियासत में क्या ज़रूरत, बट देन आई रियलाइज़ कि एक्चुअल सियासत में पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन का काम होता है। हाँ। तो अभी मैं चूँकि लम्स में पढ़ा रही हूँ, चंद बच्चों को मोल्ड कर रही हूँ, इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। इफ़ आई गेट दैट पावरफुल प्लेटफॉर्म, आई विल बी इन अ पोजिशन टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूथ। और मेरे पास एक बड़ा ब्रॉडर फ्रेमवर्क होगा टू वर्क। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड पॉलिटिक्स। तो ये हादसा हुआ कैसे? आपकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी? जी, आई मेट शहबाज साहब इन पर्सन, एंड मैं उनको थोड़ी सी एडवाइस कर रही थी, बिकॉज मैं यू सी ऑब्वियसली माई वर्क वाज विद द यूथ, और मेरी उनके साथ डिस्कशंस होती थी रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग, रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, व्हाट डू दे वांट टू सी एंड एवरीथिंग। तो मैं थोड़ा सा इसी तरह बातों में उनको कह रही थी कि सर आप अपनी पार्टी से कहें इन चीज़ों पे काम करें, और जो आपका पार्टी का वो बनना भी है सारा एजेंडा, उसके अंदर यूथ के लिए आपने ख़ास पॉलिसीज़ बनानी है। सो देन ही सेड कि यू नो वी नीड वाइब्रेंट पीपल लाइक यू, वी नीड एजुकेटेड पीपल लाइक यू। सो अगर आप पार्टी को ज्वाइन कर लें तो यू कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट। उस वक्त आपकी एज क्या थी? एज तो तब भी इतनी छोटी नहीं थी। आप तो मुझे अभी भी छोटी लगी। No, it's just that I was in my 30s. Okay. So when I joined the party. Seriously, 30s? तो अब आप अंदाजा लगा लें कि अब आप do your math where I stand right now. But हाँ, because at that time तो खैर 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा, because उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी। It's the same year I got married and the same year I joined politics. Wow. Yes. ये 2 शादियाँ आपने इकट्ठी की हैं? 2 शादियाँ, बिल्कुल 2, बल्कि 3 शादियाँ, because it was the same year I moved the city as well. I moved to Karachi because my husband from Karachi. Okay. So वो year जो था ना 2013 का, वो मेरे लिए बहुत लर्निंग और बहुत चैलेंजेस और बहुत वो कहते हैं ना चेंज, इट वाज द ईयर ऑफ चेंज, बिकॉज एक शादी करना, एक डिफरेंट सिटी में जाना और एक डिफरेंट प्रोफेशन में जाना। हाँ, लेकिन बुशरा जी वो तो शादी होती है तो दुल्हन जाती है ना ससुराल में, आप तो इमरान भाई को ले आई, तो उन्होंने कहा नहीं पंजाब में जाऊंगा। इमरान को इट टुक मी गुड 3 years. अच्छा। Before I convinced him कि either we move or I leave politics, because there was a lot of travel. Karachi, Lahore, Karachi, Lahore, and then because I was on 11 boards as well, तो पंजाब असेंबली में तो इतना, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी थी, क्लियर मेजॉरिटी थी, तो इतना नहीं फील होता था कि आप मिस भी कर दो। बट क्योंकि मैं 11 बोर्ड्स पे थी, ऑल एजुकेशन रिलेटेड, मोस्ट ऑफ देम आई वाज चेयरिंग देम,
تو اس کی وجہ سے پھر مجھے بہت ٹریول بیک اینڈ فورتھ. مجھے یاد ہے دیور ڈیز جب میں صبح کی فلائٹ لیتی تھی, میٹنگ اٹینڈ کرتی تھی, شام کی فلائٹ سے واپس. اچھا. بیکاز نئی نئی شادی بھی تھی اور سسرال میں رہنا اور سب چیزیں مینیج اکٹھے کرنا. It was a bit challenging. اور شروعات کا وقت تو ویسے بھی بڑا کروشل ہوتا ہے exactly. پالیٹکس میں, شادی میں. Yes. تو بس ہر طرف سے تھا, الحمدللہ it went well. اللہ was, وہ کہتے ہیں نا جب اللہ کی مرضی ہو نا تو وہ راستے خود ہی بنا دیتا ہے. بے شک ایسی. اچھا, پنجاب اسمبلی تک تو آپ آ گئیں, اس کے بعد پھر سینٹ, تو یہ جو چوکے چھکے آپ نے مارے ہیں سیاست میں ماشاء اللہ سے, الحمدللہ وہ بڑا, یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے. پچھلے سال بھی میرا خیال ہے یہی ٹائم پیریڈ تھا کہ میں سما پہ آئی تھی فار پوڈ کاسٹ. جی جی. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم میں ایم پی اے کے پیپرز سائن کر کے آئی تھی. اچھا. اور وہ بس وہ ایک مہینہ تھا, اور رمضان کا مہینہ تھا. وہ سمجھ نہیں لگی کہ وہ اچانک فرام ایم پی اے ٹو ایم این اے اینڈ دین فرام ایم این اے ٹو سینیٹر آل ان اے منتھس ٹائم. سما آپ کے لیے لکی ثابت ہوا؟ مجھے نہیں پتا, سما میرے لیے لکی ثابت ہوا, رمضان میرے لیے تھا. اور میں رمضان ہیز آلویز بین ویری لکی الحمد للہ فار می, بیکاز جب میں نے پہلی دفعہ 2013 میں اوتھ لیا تھا تب بھی رمضان تھا. ارے واو, انٹرسٹنگ. اور آئی تھنک آئی واز دا اونلی ون, بیکاز میرا کیونکہ بعد میں ٹکٹ تھی تو ویسے تو ساری اسمبلی نے اکٹھے اوتھ لیا تھا, بٹ کیونکہ میرا بعد میں نام آیا تھا, بیکاز ایک وہ سیٹ ایکسٹرا اور آ گئی تھی, کچھ نمبرز میں ہمیں ایک اور مل گئی تھی سیٹ جس پہ پھر میں آئی تھی, تو میرا پیپر ورک پھر الگ سے ہوا. اینڈ پھر رمضان کا مہینہ تھا اور آئی ٹک این اوتھ اینڈ آئی, بیکاز آئی ریممبر کیونکہ میں اکیلی لے رہی تھی, تو پھر انہوں نے مجھے اسپیچ کرنے کا بھی موقع دیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسپیچ میں جب مینشن کیا کہ پروفیسر ایٹ لمز, آئی تھنک پوری پنجاب اسمبلی نے نا ایسے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون آیا اس سے. آئی اسٹل ریممبر دیٹ. تو دیٹ واز آلسو رمضان. سو یس, اب پھر رمضان آ رہا ہے, اللہ خیر کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائیں گے آپ. اور ویسے تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, ذرا ماضی کی سیر کرائیں, ذرا بچپن کی آپ یادیں تازہ کریں. بہنوں سے بھرا ہوا گھر تھا, کیسا ماحول تھا گھر کا؟ رونق, بہت رونق الحمد للہ. بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں تو ویسے ہی بہت رونق ہوتی ہے. لیکن اس سب رونق میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ how was I as a child, I was such a shy child. نہ کریں, بہنوں میں تو اتنی نوک جھوک ہوتی ہے, کپڑوں سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. میں تو بالکل quiet. I was a very quiet child. اور نمبر کون سا ہے آپ کا بہن؟ چوتھا. In fact, my parents were very concerned about me کہ یہ تو اتنی خاموش سی ہے اور timid سی ہے, پتہ نہیں ہے کیسے survive کرے گی, اور you know life is so challenging, اور یہ تو بات بات پہ رو دیتی ہے, بتاتی بھی نہیں ہے. بہت امی جوک سناتی ہیں کہ کبھی, کیونکہ ہم ماشاء اللہ 6 تھے, تو کبھی امی کہتی تھی ہم کہیں جاتے تھے تو اتنی خاموشی سے بیٹھتی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کوئی ساتھ اور آیا ہوا ہے. تو بس ود ٹائم آئی تھنک یہ جو آج بشرا انجم بٹ ہمارے سامنے ہے, پورے پاکستان کے سامنے ہے, تو یہ پرسنالٹی آپ کی کس نے ایکسپلور کی, یا اس پرسنالٹی تک آپ کیسے آئے؟ کہتے ہیں نا یو آر واٹ سرکمسٹانسز میک یو. اوکے. اینڈ ود لائف ایک جرنی ہوتی ہے آپ کی, اور آپ جہاں سے شروع کرتے ہو, آپ کو جب اللہ نے کہیں پہنچانا ہو یا کسی جگہ پہ آپ کی ضرورت ہو, تو آپ کی زندگی ایسے مولڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ایکسپیرینسز ہی آپ کو تراشتے تراشتے دے میک یو پرفیکٹ فار یور رول. So I would say this Bushra Bhatt has been created for a certain cause. No doubt. And life's journey and circumstances have made me the person I am today. اچھا, کنیڈ کالج سے آپ نے ایم اے انگلش کیا, تو بڑا فن نکلا ہے کنیڈ کالج سے, پالیٹیشینس ہوں, ایکٹرز ہوں, تو وہ ذرا وہ یادیں آپ اپنی بتائیں کالج کی. میں I tell you ابھی in fact میری کنیڈ کالج کی پرنسپل سے بھی بات ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک ٹیڈ ایکس کوئی جی وہ بھی ہوتی ہے, دے وانٹیڈ می ٹو کم ایز ویل, اور وہاں بیٹھ کے یہ بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ ماشاء اللہ کنیڈ ہیز کریٹڈ سچ, be it entrepreneurs, be it designers, be it politicians, ہینا ربانی کر سکتے. بالکل بالکل. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ریسورس ہے, اور ہم ان کو سب کو اکٹھے کر کے اب ہم نے اپ کمنگ بچیاں ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. وی آر alumni's and we need to help them grow. تو ہم بلکہ یہی ابھی ایک لاہور فورٹ میں پرائم منسٹر یوتھ کے حوالے سے ایک اسی طرح کی کانفرنس تھی جہاں پہ کنیڈ کی پرنسپل بھی آئی ہوئی تھی, اینڈ quite a few people who are running that show. And I said it would be such a pleasure to go back to my college and help
other girls grow. اگر کوئی ڈیزائنر ہے تو وہ ان اپ کمنگ ڈیزائنرس کو اپنے ایمبٹ میں لے لے. اگر میں سیاست دان ہوں, I give them platform where they come and you know this is how a community grows, and I think we owe this to our universities or colleges. تو میں تو ہر کسی سے کہوں گی if you are somewhere in life you have a responsibility to help others. Yes, ایسا ہی ہے. تو وہ کوئی یادیں اپنی بتائے سہیلیوں کے ساتھ کبھی بنک شنک کیا آپ نے؟ اچھا میں I tell you Faiza, Bushra Bhatt in bachelor's compared to Bushra Bhatt in master's. Two different people. Achha. Bachelor's was all non-stop fun. I think it was all about, you know, how college memories are, friends, ye wo. But kyunki uske baad bachelor's ke right after that I started teaching at a younger level. تو جب میں نے وہ کہتے ہیں نا انسان جب گرو کرتا ہے اور آپ کو پھر مجھے سمجھ لگی کہ ہاں مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے, بٹ میں نے صبح سے لے کے 2 بجے تک ریگولر نہیں پڑھانا اور میں نے بڑوں کو پڑھانا ہے. تو دین آئی ریئلائز دیٹ یو نو آئی نیڈ ٹو انویسٹ ان مائی سیلف, سو آئی وینٹ بیک. اور آئی واز نیور این اے گریڈ اسٹوڈنٹ. اچھا, تو بہت زیادہ کیجول کیئر فری. اچھا بشرا جی, آل گرلز کالج میں لڑکیوں کی کیا فینٹیسی ہوتی ہے؟ باہر تو لڑکوں کا تانتا بھی بندھا ہوتا ہے, پھر جب آپ جیسی خوبصورت لڑکیاں ہوں. نہیں بس وہ آپ کو پتہ ہے نا کالج ڈیز کے اپنے مزے اور یہ, لیکن میں اتنا بتاتی چلوں, یاد آیا بات کرنے سے, کنیڈ میں بھی بڑا ایک اسپیسیفک ہوتا تھا. ہم کیونکہ اے لیولس کر کے آئے تھے, ہمارا ایک الگ سے گروپ تھا, اور جو ایف اے والی ہوتی تھی وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. لیکن سم ہاؤ آئی ٹیل یو ون تھنگ, وہ ہمیشہ کینٹین پہ ہوتی تھی اور بنک کرتی تھی, ان کو کبھی پکڑی. لیکن ہم جب بھی بنک کرنے کا سوچتے تھے ہم پکڑے جاتے تھے. سو یہ ہمارے اے لیولز والوں کے ساتھ نا ہمیشہ ٹریجڈی تھی. ایک تو ہم بھی ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں تھے, اور وہ بھی ہمارے ساتھ گھلتی ملتی نہیں تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو ہمارا تھوڑا اسٹرگل چلتا تھا, لیکن پھر بھی وی میڈ سم بیوٹیفل میموریز. اور وہی بات ہے کہ آئی واز نیور این اے گریڈ اسٹوڈنٹ. ہنسی مذاق فیشن, آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ بس انہیں چیزوں کا شوق تھا. بشرا جی, ٹیچنگ آپ کا پہلا پروفیشن, پہلا پیار آپ کا. تو جب آپ نے پڑھانا شروع کیا, لمس میں آپ نے پڑھایا, تو آپ ینگ تھیں بہت, تو جو میل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ کیسا ریئیکٹ کرتے تھے آپ کو دیکھ کے؟ وہ دس ہیپن ٹو می 2-3 ٹائمز, بی این یو کے اندر بھی اور ایل ایس سی میں بھی اور لمس میں بھی. جب بھی ہائرنگ پروسیجر ہوتا ہے اس سے ہو جاتا تھا, تو وہ کہتے تھے وہ تو ٹیچنگ میتھڈالوجی تو آپ کی نظر آ رہی ہے, کانٹینٹ بھی نظر آ رہا ہے, بٹ ول یو بی ایبل ٹو مینیج دا کلاس, بیکاز obviously 10 years back تو میں چھوٹی بہت لگتی تھی. اور وہ تو میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں, آئی ہیو دیٹ, وہ کہتے ہیں نا کلر گھوری. میں نے کہا نو, ان کو تو میں نہیں کہتی تھی, بٹ آئی سیڈ کہ آئی مینیج, ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. اور وہ یہی ہوتا تھا کہ پہلی کلاس مجھے ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے, بیکاز وہ پہلی کلاس میں وہ اسٹوڈنٹس وڈ ایکسپیکٹ کہ او یو نو ٹیچر تو چھوٹی سی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم یو نو رولا رپا مچا دیں گے. بٹ دین وہی بات ہے کہ ٹیچنگ از این آرٹ. اور آئی ریممبر کہ میری جو اپنی پروفیسر تھی وہ میری کولیگ بھی تھی, پھر بعد میں میری کولیگ بن گئی ایٹ لمس. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے لمس کا نا, کیونکہ بچے اتنے زیادہ. آپ کو بخار بھی ہو گیا تھا؟ بالکل, بفور مائی کلاس مجھے اتنی ٹینشن تھی کہ مجھے بخار ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بچے ماشاء اللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, اور میرا کورس بھی بہت انٹریکٹیو تھا. تو انٹریکٹیو کورس میں کہ کوئی بھی کسی طرح کا سوال آپ سے ڈائریکٹ کر لے گا, تو اگر آپ کو آنسر نہیں آئے گا تو پھر یو نو, اور اتنے بڑے آڈیٹوریم میں 100 بچے کا آڈیٹوریم, تو میں اس کے پاس گئی. میں نے کہا مجھے تو بہت ٹینشن ہے, مجھے تو رات سے سوئی نہیں, مجھے بخار ہو گیا, کہ ہاؤ ول آئی مینیج. تو شی سیڈ کہ یو نو ٹیچنگ از این آرٹ, and you have to pretend that you know everything, but doesn't mean that you know everything. So اگر کسی سوال کا جواب نہ آئے تو bounce it back to the audience. Now how you bounce it back is the art. Wow. تو میں نے کہا اچھا, میں نے خیر وہ سیکھ لیا میں نے اس سے. لیکن بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ شی سیڈ کہ اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے دن بہت لینینٹ رہو, اور جب بچوں کا بالکل تھریش ہولڈ نیچے ہو جائے کہ جی یہ تو ٹیچر بالکل ایزی سی ہیں, اگلے دن یو پاؤنس, اگلے دن روب ڈال دو, جب وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. میں نے کہا اچھا یہ بھی کرنا ہوتا ہے. سو الحمدللہ. کوئی گوری آپ کو یاد ہے؟ بہت گوریاں یاد ہیں, لیکن سب سے اچھی بات یہ, ابھی کل پرسوں ہی میں اسلام آباد میں ایک برٹش آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ ایجوکیشن کے فنڈ پہ بات کرتی. سو ون آف دا گرل ہو واز ورکنگ فار دیٹ fund came up to me and she's like, ma'am, you were my teacher at LUMS. Oh, wow. And you know, it just feels so good when I get to see them and I meet them. اور بہت سارے مجھے ملتے ہیں جو پالیٹکس میں ہی ہیں یا این جی اوز میں ہیں یا ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل فیلڈ, اینڈ دے آلویز کم اپ ٹو می اینڈ دین دے سے
کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ یو نو جب اسٹوڈنٹس ملتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشی اور کوئی نہیں. اچھا, یہ آپ نے ٹیچنگ میں آپ نے کہا کہ یہ آرٹ ہے, اس کینوس پہ تو آپ نے رنگ بکھیر دیے. یہ بتائیں کہ جو آپ کی زندگی کا کینوس تھا اس پر کیسے آپ کے اس میں بھی بہت آرٹ اور بہت خیر میں ٹو بی ویری آنیسٹ the credit goes to my husband as well. کیسے ملی عمران بھائی کو؟ عمران, it was a total arranged marriage. اچھا. which nobody believes. میں لمز میں پڑھا رہی تھی, عمران کیونکہ دیکھیں نا وہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, آپ لاہور سے, بٹ ہمارے اندر ایک چیز جو تھی نا وہ کامن تھی, اور وہ یہ تھا کہ ہم دونوں کشمیری بٹ ہیں. اچھا. اور عمران's father was here in Lahore. اینڈ ان کا ڈریم تھا کہ بس میں نے کشمیری بہو لے کے آنی. کراچی اور لاہور کو کشمیر نے ملوا دیا. بالکل. اینڈ وہ ہوتا نا بٹ وہ کشمیری ہو. اینڈ سو پہلے فیملیز ملی تھی, اور پھر جس طرح ٹپکل وہ ہوتا ہے. اور دین آئی وینٹ ٹو کراچی ٹو میٹ عمران, بیکاز اس ٹائم پہ میں نے کہا میں ٹپکل لڑکیوں کی طرح گھر بیٹھوں گی نہیں ٹرالی لگانے, آئی گو میٹ. تو پھر میرے پیرنٹس وغیرہ, ہماری فیملی ہوتی کراچی میں, سو وی وینٹ دیئر اینڈ وی میٹ, اینڈ بس وہ اچانک ہی ہو گیا, اینڈ اٹ ورکڈ آؤٹ. یس. شادی کو کتنی دیر ہو گئی آپ کی؟ الحمد للہ 12 سال سیاست میں, 12 سال شادی میں. زیادہ مشکل میتھ نہیں پھر آپ کو یاد رکھنا پڑتا. بالکل, وہ سب یاد ہے. 2013 میں شادی, 2013 میں سیاست, 2013 میں کراچی. سو یس. ڈیٹس وغیرہ آپ کو یاد رہتی ہیں ساری, یا ہسبینڈ یاد رکھتے ہیں اینیورسری کی, برتھ ڈیز کی؟ یو نو وی آر مور کیئرفل. میں نے بڑی اسٹریٹجکلی بنائی تھی. اینیورسری میری ہوتی ہے 25 کو, کیونکہ میں نے اسی لیے کیا کہ وہ 25 کو چھٹی ہوئے گی تو وہ سیلیبریٹ کرنا آسان ہو جائے گی. اور برتھ ڈیز بھی, تو سب برتھ ڈیز تو خیر یاد ہی رہتی ہیں, اور میں زیادہ یاد رکھتی ہوں عمران بنسبت عمران کے, بیکاز مجھے یاد ہوتا ہے کہ مجھے پریزنٹ ملنا ہے, تو the dates need to be there. Yes. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پالیٹکس سے تو آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, تو اس پر بات کرتے ہیں. حال ہی میں لمز میں جو ہے وہ ایک کانٹروورسی سی آئی ہے, پھر ایسے بچوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتی ہیں؟ فائزہ, it just breaks my heart when I see what social media has done to the youth. ریالٹی کیا ہے انسیڈنٹ کی؟ یہ دیکھیں, ہم ایک ایسے دور میں جہاں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا دور ہے, جہاں پہ ایوری تھنگ ہیز ٹو گو وائرل, جہاں پہ اوور نائٹ جس طرح ہم نے زندگیاں لگا دی ٹو بی سم ویئر ان لائف, اور یہ ٹک ٹاکرز اور یہ سوشل میڈیا, یہ اوور نائٹ ان کو فیم مل جاتا ہے. اب آپ بچوں کو دیکھیں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے, یہ دس ول آلویز بی, دیر ول آلویز بی اے کوسچن مارک آن اٹ. پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تو نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی یہ ایک پورا ایک اس قسم کا اگر آپ دیکھیں, اینڈ اٹ واز آل اوور دا ورلڈ, بی ایٹ ٹرمپس گورنمنٹ, بی ایٹ دا رشین گورنمنٹ, یہ سوشل میڈیا اور یہ یوز آف ہیٹ اسپیچ, نیگیٹیوٹی, یہ سب اکٹھے چلتا آیا تھا. میں ڈے 1 سے کہتی تھی اٹ ول ہیو اے ڈومینو افیکٹ, اٹ ول ناٹ جسٹ اسٹے ٹو پولیٹیکل ویوز. بالکل ایسے. It will filter in your religious, gender views, ہر چیز کے اندر انٹالرنس آئے گی. اور یہ 9 مئی والا واقعہ از اے پرائم ایگزامپل آف یہ جب پھٹ گئی, جس طرح نا اب یوتھ کو ہم جتنا بھی کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ, اور یہ میں ایک جماعت کو پھر بھی ٹھیک ہے اسٹارٹ آف ایک جماعت سے ہوئی, بٹ اس کو ہر پولیٹیکل جماعت نے استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں, اور ہمارے یوتھ کو جو ہے وہ اتنی بری طرح ڈیمیج کر رہے ہیں, بیکاز یہ وہ یوتھ ہے جو the youth is growing, then they face global pandemic. دیکھیں, یوتھ کی بات تو آپ کر رہی ہیں, لیکن لمز کے جو ٹیچرس کے ٹویٹس وغیرہ اس کے اوپر آ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہم لمز کا یہ مزاج تو نہیں یہ سمجھتے ہم لمز کا کیسا ہونا چاہیے؟ میری بات سنیں, یہ مزاج ہمارے ایز اے سوسائٹی کا ہو گیا. اچھا. یو نو وی نیڈ ٹو گو بیک. اینڈ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ میڈم آپ لیجسلیشن کر لیں. میں نے کہا دیکھو, مورلز اینڈ ویلیوز کو آپ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اپ برنگنگ ہے جو آپ گھروں سے کرتے ہیں. میں بڑی اچھا, میں فائزہ آئی جسٹ اٹینڈیڈ دس آرٹ آف پیرنٹنگ کی میں نے ایک ورک شاپ قائد اعظم یونیورسٹی میں منعقد ہوئی, جو کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کریں گے. اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں, جو سب سے پہلی بچے کی اپ برنگنگ اور ٹیچنگ ہے نا, وہ ماں کے گھر سے ہے, اس کے گھر سے. کیوں ایک ہی ٹیچنگ, ایک ہی کلاس میں ڈفرینٹ قسم کے بچے نکلتے ہیں؟ پڑھائی تو وہی ہے نا, کیونکہ وہ بیک گراؤنڈس, اب وہ جو اپنے گھروں سے لے کے آتے ہیں چیزیں, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
سو بیسکلی یہ سب چیزیں ہمیں ایز اے معاشرہ اپنے آپ کو کوشچن. بالکل. ابھی آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا بہت قصور ہے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی وجہ سے, تو آپ کیا اس کا حل سمجھتی ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا صرف ایک حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ sit with the youth, have interactive dialogues, answer their questions. You cannot avoid them. ہم when we were growing up ہمارے پاس اتنا ایکسیس نہیں تھا to the MPs, to the MNAs, to the senators, to the legislators. بہت بڑی بات تھی. میں یقین مانے every opportunity that I get to engage with the youth, to calm them down. مجھے ہر باری فائزہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ میڈم although we are not PMLN supporters, but after listening to you, you make sense. اور میرے لیے اتنا ہی بہت بڑی بات ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ PTI ٹرولرز جو ہے وہ آپ کو they find every opportunity کہ وہ پبلکلی بےزتی کریں, نیم کالنگ. لیکن یہ کہ بات لاجکلی کریں نا, فیکچوئل ڈیٹا پہ کریں, اور مطلب اے پولیٹیکل ہو کے کریں, بیکاز آپ کا انٹینشن ہونی چاہیے ٹو بی یوزفل فار دا یوتھ. ان کے جو دماغوں میں مسکنسیپشن ہے, جو شارٹ کٹس میں وہ زندگی میں وہ سب کچھ اچیو کر لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بیٹھ کے ریشنلائز کریں کہ جب آپ زندگی میں آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ ٹھہراؤ, آپ کی گفتگو میں وہ یور کانٹینٹ میکس سینس, اٹس مور پاورفل. یہ جو اوور نائٹ فیمز ہے نا, یہ جس طرح اوپر جاتے ہیں اسی اسپیڈ سے نیچے. اچھا, یہ بھی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, سوشل میڈیا ہینڈلنگ, سوشل میڈیا پہ آپٹکس, اگر ہمارا ذہن انہی چیزوں کی طرف رہے گا نا تو ہم کبھی بھی ایز اے قوم کبھی بھی وی کین نیور پروگریس. بیکاز واٹ ایور. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں فائزہ, آپ مجھے ایک بات بتائیں, انسٹاگرام پہ, اور میں سب سے یہی بات کرتی ہوں کہ ہمارے انسٹاگرامس بہت کلرفل ہیں, بہت برائٹ ہیں, بٹ دیٹ از جسٹ 10% آف آر ریئل لائف. ہم صرف اچھے وہ لگاتے ہیں اس پہ میموریز, اور یہ جو ہماری بری چیز ہے. تو میں کہنے کی بات کر رہی ہوں کہ انسٹاگرام از ناٹ دا ریالٹی. لیکن بشرا جی, پالیٹیشینس تو پوری PR کمپنیز خرید رہے ہیں اپنے, مطلب ہائر کر رہے ہیں. اٹ از دا نیڈ آف دی آر. تو پھر 10% تو نہ ہوا نا. نہیں, جو اس پہ کانٹینٹ ہے, میں خالی یہ بتا رہی ہوں, بات آپ کی اس میں سے نکلی تھی کہ بہت سارے لوگ نا جب ملتے ہو نا تو آپ کہتے کہ ماشاء اللہ تم تو ہر وقت تیار رہتی ہو, اور تمہاری تو اتنی کلرفل, اتنی ہیپننگ لائف ہے. تو میں ان کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ وہ تو میری سب سے زندگی کی اچھے مومنٹس ہیں جو میں لگا دیتی ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, مائی اسٹرگلز, ہاؤ آئی گیٹ ٹو ڈو دیٹ, ہاؤ آئی گو ٹو اسلام آباد, ہاؤ آئی کم ٹو لاہور, ہاؤ آئی مینیج اے 6-year-old son. وہ اسٹرگلس تو نہیں میں لگاتی, اور وہ تم لوگ دیکھتے بھی نہیں, بٹ دیٹ از مائی ریالٹی. ٹھیک ہے, تو یہی میں آپ کو بات آ رہی ہوں. سیاست میں بھی ایک سپرفیشل طے پہ یہ اب ضرورت بن گئی ہے سب کی, اس کے بغیر چلنا بھی نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اٹس سچ کیچ, وہ ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا یہ لگائیں گے تو نظر بھی لگے گی, لوگ وہ بھی کریں گے, نہیں لگائیں گے تو لوگ کہیں گے میڈم خیریت ہے, آپ کدھر غائب ہیں. یو نو اٹس سو بیڈ. اس پہ بہت سے نظریات ہیں. اچھا, یہ بتائیں آپ کہ مریم نواز صاحبہ کی گورننس کو آپ کیسا دیکھتی ہیں, کیسا اسٹائل ہے ان کا گورننس کا؟ کیونکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک پہ ہی حکومت کر رہی ہیں. نہیں, میں آنیسٹلی آئی ٹیل یو ون تھنگ, وہی بات ہے جب ہماری یا مریم بی بی کی سوشل میڈیا پہ پریزنس نہیں تھی, یا آر لیڈرز ور کنسیڈرڈ میڈیا شائے, تو تب کہتے تھے دیکھیں جی ان کی تو پریزنس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تب جی میڈیا والے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو اپنی میڈیا پریزنس بڑھانی پڑے گی, آپ کو یہ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اٹس ناٹ جسٹ میڈیا پریزنس. آنیسٹلی مریم بی بی ہیز proven herself to be a remarkable first female CM. And why I'm saying this? Because the amount of work initially جب وہ start کیا تو وہ کہتے تھے وہ ground پہ نظر نہیں آ رہی, ادھر نہیں ہے, وہ تنقید کرنا تو, اور وہ اچھی بات یہ کہ وہ ہر تنقید کے اوپر کاؤنٹر کر کے اس کو پروو رانگ کر رہی ہیں. اچھا, پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے تو گرین بیلٹ کا جو پروجیکٹ ہے, تو تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بارش آ گئی ہے تے رنگ لا گئی ہے, مریم بی بی سانو چونا لا گئی ہے, کیا کہیں گی؟ میں نا بہت بڑے بڑے
اینکرز وغیرہ, اور یہی چل رہا تھا بریکنگ نیوز کہ پہلی بارش نے ہرے پانی کر دیا. مطلب میں اب ایز اے نیشن میں سوچتی ہوں کہ ہمارا آئی کیو لیول کیا ہے. مطلب وہ ایک کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا وچ واز فار دا سیفٹی آف دا ٹریفک آف اس. 15 کروڑ روپے کا بجٹ لگا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ الگ کر دو اور اس کو ہرا لائن وہ پینٹ کر دو کہ چلو سارے ٹریفک کو مینیج کرنے کتنے حادثے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ موٹر سائیکلس کو سائڈ پہ کر دو. اب بارش آئی, وہ پینٹ اگر نکل گیا, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ جو کانسیپٹ جس کے پیچھے وہ ڈیزائن کیا ہے, یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت رنگ کے پیسے کھا گئی. مطلب آپ کانسیپٹ دیکھیں انٹروڈیوس جو کرایا ہے, اور کیوں کرایا, فار دا سیفٹی. کتنے حادثات ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. تو بشرا جی اس پر کوئی ٹرائلز کر لینے چاہیے تھے, کم بجٹ میں کچھ ایسا کر لینا چاہیے تھا کہ یہ ٹھیک جاتا بھی ہے کہ نہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ صرف رنگ کے بہنے کا ہی ایشو آیا نا, اس کو پورا جو اسٹریم لائن کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں فائزہ, واٹ آئی سے از کہ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں نا, جب کبھی بھی دے ڈونٹ گیو 100% ریٹ, وہ جو ہوتا ہے نا سکسیس ریٹ, اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اینڈ یو لرن فرام اٹ, اور آپ اس کی بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک حکومت ڈیولپمنٹ اور سارا کچھ جو ہے اس کو آپ ایسے گیج کرتے ہو جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور صرف وہ ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ نہ ہو رہی ہو, گراؤنڈ پہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ بات ہاؤسنگ اسکیمس کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ہر طرح کی بات, اور میں نے 2-3 لوگوں کو, کیونکہ مجھے اخوت جو ہے وہ مینیج کر رہی ہے کہ جو لونز وغیرہ ہیں, تو میں نے خود ری راؤٹ کرا کے لوگوں کو, اور میں نے اپنے پتا کے لیے میں کہا یہ گراؤنڈ پہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یو نو, یہ جو اسکیمز اناؤنس ہو رہی ہیں. جب اخوت واز ہینڈلنگ اٹ تو مجھے بہت خوشی اور سیٹسفیکشن ہوئی, بیکاز اخوت ایک ایسا کریڈیبل ادارہ ہے. تو یعنی مریم بی بی نے ایک اسکیم بنائی اور اخوت کو ہینڈل کرنے کو دے دی کہ آپ کے پاس ایک اچھا مانیٹرنگ سسٹم ہے, تو یہ ہمارا بجٹ ہے, تو آپ اس حساب سے. سو دس مینس کہ دا پروجیکٹ ہیز سم کائنڈ آف پوٹینشیل ان اٹ, اور وہ اصل میں ہو رہی ہے اس کی ورکنگ. تو میرا خیال ہے تنقید کرنے والے خالی تنقید کریں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو مریم نواز صاحبہ کی گورننس پہ آپ نے بتایا, تو شہباز شریف صاحب, ان کی گورننس آپ کیسی دیکھتی ہیں اگر ایک کمپیریزن کریں ان دونوں کا؟ دیکھیں مجھے سب سے بڑی اچھی بات یہ لگی کہ مریم بی بی کی پہلی اسپیچ پہ انہوں نے کہا کہ میرا جو کمپٹیشن ہے نا وہ میرے مخالفین نہیں ہے, میرا اپنا گھر ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری ہیلدی اپروچ, بیکاز شہباز اسپیڈ کی دھومیں تو کہاں سے کہاں تک ہیں, اور اسی چیز کو چیلنج لے کے مریم بی بی نے, تو اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن. اور ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی جب یہ اسٹیڈیم بنا, تو شہباز صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے, جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے تو شہباز اسپیڈ کی بات ہوتی تھی, اب محسن اسپیڈ کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بڑا اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر اور ہیلدی کمپٹیشن اور بڑا پن ہے. اپنا زیادہ کس سے سیکھ رہی ہیں آپ, مریم نواز صاحبہ سے یا شہباز؟ میرے لیے سب ہی ایک ڈفرنٹ لیول پہ. مریم بی بی بینگ اے وومن, شی از اے سورس آف انسپریشن. جس طرح وہ گراؤنڈ پہ جا کے مطلب شی از ڈوئنگ اے ریمارکیبل جاب, اور اتنا روم دینا چاہیے کہ ایک بندے کا فرسٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, بٹ شی از اے وومن. بہتر وزیر اعلیٰ کون رہے, شہباز شریف صاحب یا مریم؟ I think there is no comparison. Shahbaz Saab has been given a lot of opportunity, and mashallah he's been acknowledged internationally. Maryam Bibi کیونکہ انہوں نے خود openly admit کیا کہ میری اپنا competition میرے والد صاحب اور شہباز صاحب ہیں, but at the same time she's a woman, she's in it for the first time. اور ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ but she's learning and she's delivering. and وہ زیادہ بھی اس لیے نظر آتا ہے کہ we recently faced بزدار کی حکومت, جی. سو اس کے بعد مریم بی بی از اے breath of fresh air. 3 بار شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے, پھر اب وزیر اعظم, تو مریم نواز صاحبہ کے کیا امکانات دیکھ رہی ہیں آپ وزیر اعظم بننے کے؟ دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسی مریم بی بی ایز اے پرسنالٹی شی از سو ڈٹرمنڈ دیٹ آئی تھنک شی وڈ پرسنلی وڈ لائک ٹو ماسٹر دی آرٹ آف بینگ اے سی ایم, میکنگ اے مارک اینڈ دین موونگ. دیٹ از میری اپنی رائے ہے, مجھے ان کا نہیں پتہ. اور وہی بات ہے نا, if she delivers, she shows that kind of interest, تو why not, you know. اچھا, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر نون لیگ سے آپ چلے جاتی ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیتی ہیں, تو آگے آپ وزیر اعظم بننے کا کیا دیکھ رہی ہیں بلاول صاحب کا, لگتا ہے آپ کو امکان؟ نہیں, میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر میں نون لیگ کی طرف سے نکلوں تو میں پیپلز پارٹی کی طرف چل جاؤں. نہیں, میں نے یہ کبھی نہیں. نون لیگ کے بعد آپشن ہوتا تو پیپلز پارٹی کو جوائن کرتی. پیپلز پارٹی کو میں ابھی بھی اپریشیٹ کرتی ہوں. اٹ واز اے وومن لیڈ پارٹی, اور میرا خیال سے خواتین کی وہاں پہ بہت عزت ہے, بہت جگہ ہے,
ان کو کی پوزیشنز دی جاتی ہیں. اینڈ پیپلز پارٹی از اے ویری پروگریسو پارٹی. ابھی بھی ویمن لیڈ پارٹی ہے ان کی. خواتین کو وہ ان کی پارٹی کے اندر بہت اہمیت دی جاتی ہے اور ان کا بہت پروگریسو ان کی پالیسیز ہیں. اور پی ایم ایل این میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات بتا رہی ہوں کہ آج کی پی ایم ایل این اور جو میں نے 2013 میں پی ایم ایل این جوائن کی تھی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا. مریم بی بی کے آج جانے سے بھی بہت فرق پڑا ہے. خواتین کے لیے بہت جگہ بن گئی ہے. سو وہ کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ جو چیزیں بدلتی رہیں ان کو پروگریسو کہتے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتی ہے؟ کیسی سیاستدان ہو سکتی ہیں وہ؟ such a remarkable woman. I think وہ ان کو تو کبھی نیشنل اسمبلی میں دیکھو تو لگتا ہے بے نظیر کی چھاپ ہے. بلاول سے اگر کمپیریزن کیا جائے, میں آپ کو بتاؤں both the brother sister they very humble, they very approachable. اور آج کی سیاست جو ہے نا, جو سیاست دان ہے نا اس کو اپروچبل ہونا پڑے گا. بیکاز وہ جو ٹائم گئے جب آپ کا ایک اپنا اورا, آج آپ عوام کی وجہ سے, عوام آپ سے ڈرتی نہیں ہے. آپ ڈیلیور کریں گے, آپ عوام میں رل مل گھل جائیں گے تو ہی آپ کی عزت ہے. آج آپ عوام کے ساتھ یو کانٹ پلے یور پولیٹیشین کارڈ. اور بلاول اور آصفہ بوتھ کام ایز ویری ہمبل, ویری پروگریسو اینڈ دے ویری پالشڈ. ہاں دیٹس دا رائٹ ورڈ. اچھا, پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, تو ان کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے, مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, دیز آر آل مائی کولیگس, بٹ مجھے تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ, اور ابھی بھی میں پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھتی ہوں جس طرح وہ بے باک ہو کے اور بالکل زبان کا استعمال, لہجے کا استعمال, اسمبلیوں میں بھی میری سینٹ کے اندر احتجاج ہو رہا تھا اور وہ ایسے واؤ 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 کر رہے تھے. اور میں کہہ رہی تھی کہ ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی, ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, دس از مائی ریکویسٹ ٹو ایوری ون, سیاست بہت مین ہے. سیاست جو ہے نا بڑا ایک سخت پروفیشن ہے, اور یہ آنکھ چراتے ہوئے یا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے ٹائم نہیں لگاتی. پلیز ڈو ناٹ گیو ان ٹو یور اون پرسنالٹی. اپنی عزت برقرار رکھیں. اگر آپ یہ سب بدتمیزیاں اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ لیڈرز آپ کو ایک سیکنڈ میں بھول بھی جائیں گے, اور سب کچھ صرف رہ جائے گا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی جو رویہ ہے. تو یہ جب خواتین بھی جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں, کون تھوڑا عرصہ یاد رکھتا ہے, کون پھر یاد رکھتا ہے؟ کوئی جاتا ہے ان کے پاس جیل ملنے کسی بھی پارٹی میں؟ خالی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ پی ٹی آئی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون. ہر چیز ایسے کرو کہ کل کو نہ ہو تو آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہو. تو my message to everyone is this, to all those women, yes I feel bad, she's a patient, yes I feel bad. اچھا جی, یہ بتائیں ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو پروڈکشن آرڈر دیا اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, تو یہ سینٹ کی افیکٹونیس کہاں گئی؟ آرڈرز مانے نہیں جا رہے, عمل درآمد نہیں ہو رہا, کیا چکر ہے؟ دیکھیں اس کے اندر تو ایک ظاہری بات ہے, دیر از سم ہائر اپس پولیٹیکل ڈیسیجن, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یوسف رضا گیلانی صاحب ایز اے چیئرمین از ٹیکنگ اے اسٹینڈ اینڈ ہی از ناٹ کمنگ ان دا سیشن, ٹھیک ہے, بیکاز انہوں نے اوبیسلی کہا کہ یہ میرے رائٹس کی خلاف ورزی ہے. اب یہ کیوں ہوا, کیا نہیں ہوا, یہ سینئر لیڈرشپ کو پتہ ہے. آئی کانٹ سے اینی تھنگ آن دیٹ. اچھا, بطور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کو کتنے پاورفل لگتے ہیں؟ چیئرمین صاحب از ویری پاورفل ادروائز از ویل, اور اس کے علاوہ پاورفل ہونے کے علاوہ اتھارٹی کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ کے ایکول ہوتا ہے. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ویل پریزیڈنٹ کے ایکول تو نہیں ہوتے, بٹ یس ایکٹنگ پریزیڈنٹ جب بنتے دین ہی ہیز آل آف دوز, بیکاز جب پریزیڈنٹ از ناٹ اویلیبل دین چیئرمین از دا پریزیڈنٹ. تو یہ, لیکن ان کے پاس بھی کافی رائٹس ہیں, اور خاص طور پہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, دا اپر ہاؤس. تو ایکولی ہوا تو مور اور لیس, یس مور اور لیس ان کے رائٹس اتنے ہی ہوتے ہیں. جی, تو پھر ان کے آرڈرز کی افیکٹونیس کہاں ہے؟ نہیں, یو سی فائزہ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, یہ بہت جگہ پہ بہت ہائر اپ لیول پہ یہ ڈیسیجنس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ریپریکاشن دیکھیں, اس کے ریپریکاشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس یا کسٹوڈین آف دا ہاؤس انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا رائٹ ہے, میں بلا سکتا ہوں, بلائیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے.
ٹھیک ہے نا, بیکاز ایز اٹ از وی آر ڈیلنگ ود پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بھی بات کر لیتے ہیں, کب جیل سے رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آئی ہیو نو آئیڈیا, آئی ہیو سیریسلی نو آئیڈیا. وہ کہتے ہیں ہمیں آفرز آ رہی ہیں. بالکل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے میری بات سنیں, مجھے نا آفرز آ رہی ہیں, وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں, یہ سارے ٹیکٹکس ہیں ٹو اسٹے ان دا نیوز ہیڈ لائنس. ٹھیک ہے, میرا خیال سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی. اب آپ دیکھیں شیر افضل مروت اور یہ ان لوگوں کے اتنے زیادہ ان کے اندر, میرے خیال سے یہ خود نہیں چاہتے عمران خان باہر آئے, کیونکہ جس دن عمران خان باہر آ گیا نا اس تو دن رمضان کے بعد تو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو کتنے بنے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ جو سارے نیچے سیکنڈ ٹیئر آ گئی ہے نا, یہ خود نہیں چاہتے عمران خان باہر آئے, بیکاز عمران خان نہیں آئے گا تو یہ لیڈرز بنیں گے. اچھا, انہوں نے جو اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں نا, کہ اس نے یہ کہہ دیا, اتنا دیر از سو مچ ایمٹی کیوس کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے فل تھروٹل, جس طرح کی فیڈرل اس میں آج کل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اتنی آپ کے پاس ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں, اس میں الگ سے یہ چھوٹی اچھا چلے فرض کرے گرینڈ الائنس بن بھی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کیا ریلائی کر سکے گی مولانا صاحب پہ, مولانا فضل الرحمان کیا صاحب مولانا صاحب پی ٹی آئی پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ دیٹس دا کوسچن. یو سی ایوری ون keeps on questioning, is Imran Khan reliable? Is he going to stand with somebody? میرا نہیں خیال. جو جتنا عمران خان کی پرسنالٹی ایکسپوز ہو گئی ہوئی ہے. ویسے آپ مڈ ٹرم الیکشنز دیکھ رہی ہیں؟ I don't think so. I don't think so. Reason being that اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو مولانا صاحب ریلائی کریں گے نا. یہ ہو نہیں سکتا نا الیکشن, وہ پتہ نہیں پاکستان ہے, پاکستانی سیاست ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ دیکھیں ملک جس طرح اکانومی اس کی اب ذرا بہتری کی طرف جا رہی ہے, جس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک پیپل وڈ وانٹ ٹو شفٹ دا پاور کوریڈورس. اینڈ شہباز صاحب جو ہیں, ہی از ون پرسن جو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا, سو میرا خیال ہے ابھی رائٹ ناؤ ان سے بہتر لیڈر ان کو کوئی ملے گا نہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے انسرٹینٹی ہے ابھی. یس ڈیفینیٹلی. اچھا, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ماشاء اللہ سے آپ کا فیشن سینس بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, تو یہ آپ کس سے انسپائر ہوئیں یا یہ آپ کا اپنا اسٹائل ہے؟ تھینک یو فائزہ, پہلے تو تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. یہ کسی سے انسپائر نہیں ہوئی, اور یہی میری رونا ہے سب سے کہ یہ آپ کی کچھ ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ کی ڈریسنگ میں, جو آپ کے گھر کے اندر, جیسے آپ گھر انٹر کرو آپ کا گھر بھی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہوتا ہے, تو اسی طرح آپ کی پرسنالٹی. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو امی ایک پرفیوم لگاتی تھی, تو وہ اٹرنیٹی, تو وہ امی کی اسمیل نا کبھی کبھار زیادہ مس کرتے تھے نا, تو امی کا دوپٹہ لے کے ساتھ سو جاتے تھے, تو اس میں سے امی کی اسمیل آتی تھی. اب تو ہر چیز اتنی کمرشل ہو گئی ہے کہ پرفیومز بھی آپ کے ٹیبل پہ کوئی 25 پڑے ہوتے ہیں, اینڈ دیر از نو اسپیسیفک اسمیل کہ اٹ اسمیلز لائک ہر. تو اسی طرح میرے خیال سے ڈریسنگ کے ساتھ بھی انسان کی ایک اپنی مخصوص شخصیت جو ہے, اور وہ کانفیڈینس دیٹ کمز فرام ود ان, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ فیشن میں ہے تو یہی پہن لو تو اچھے لگیں گے, وہ آپ کا اپنا اسٹائل. آج یا ڈیزائنر بیگ پکڑیں گے تو ہی اچھے لگیں گے, جبکہ آپ کو اتنا اپنے اوپر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ یو کین میک اینی تھنگ لک گڈ, اینڈ بٹ دیٹ تھنگ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی. مریم نواز صاحبہ کا فیشن بھی ان کا اپنا ہے یا وہ فالو کرتی ہے؟ نہیں, مریم بی بی آئی تھنک شی ہیز اے یونیک اسٹائل, اینڈ شی از اے سورس آف, وہی میں ہنس رہی تھی, شی از اے سورس آف انسپریشن فار لوڈز, بیکاز آپ پنجاب اسمبلی جاؤ تو سب ہی جیسے مریم بی بی کی طرح ڈریسنگ ہوتی ہے, جیسے بے نظیر کی ایک اپنی مخصوص ڈریسنگ تھی. لیکن بڑا ایکسپینسو ان کا ٹیسٹ ہے. کن کا؟ مریم نواز صاحبہ کا. دیکھیے ایکسپینسو ٹیسٹ ہو, وہ سمپل ڈریسنگ بھی ہے, اوپر شالز ایکسپینسو ہیں, تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وی آر آل ورکنگ ویمن, ہم جب کماتے ہیں تو پھر ہمیں حق ہے اپنے اوپر اسپینڈ کرنے کا بھی. تو اگر آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ یہ تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, بیکاز شی کمز فرام اے ساؤنڈ بیک گراؤنڈ. ازما بخاری جی کہتی ہیں وہ 500 والا سوٹ پہنتی ہیں. نہیں, یہ تو کہنا غلط بات ہوئے گی, بالکل ازما بخاری شاید پہنتی ہو, لیکن آئی ڈونٹ تھنک. مریم بی بی ہیز اے بیوٹیفل وارڈروب, ہر شالز آر ریمارکیبل, اور میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز جب آپ کماتے ہو, آپ گھر سے نکلتے ہو, آپ اپنے اوپر محنت کرتے ہو, تو آپ کو اپنے اوپر اسپینڈ کرنے کا پورا حق ہے. برانڈ کانشیس نہیں ہیں آپ؟
میں بالکل نہیں. آئی کین ویئر اینی تھنگ, اب جو مجھے اچھا لگتا ہے, جو میرے طبیعت کے مطابق ہے, میں کچھ بھی اٹھا کے پہن لیتی ہوں. اچھا, اور کھانے پینے میں بھی؟ کھانا پینا تو میری کمزوری ہے, بیکاز ایم اے کشمیری. نہ کہے کمزوری ہے. ہاں, یہ میری کمزوری ہے. اگلا سوال میں یہ کرنے جا رہی ہوں کہ آپ تو ماڈل اور ایکٹر بھی بن سکتی تھیں. اچھا چلو, دیٹ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ ونس اگین. مجھے کھانے کا بہت شوق ہے اور میں ڈائٹنگ نہیں کر سکتی. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا یوگا اور پلاٹس کر لیتی ہوں. ابھی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ڈائٹ وائٹ نہیں آپ کرتی, تو پھر اتنی فٹ کیسے ہے؟ یہ گڈ جینز. پہلے میں بتاؤں کہ مجھے ایک اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, بٹ تھوڑا بہت جس طرح 4-5 kg بڑھ جائے, زیادہ کھا لوں سردیوں میں خاص طور پہ, تو پھر میں جا کے اپنا یوگا اور میڈیٹیشن اور یہ سارا پلاٹس کرتی ہوں. اینڈ یوگا میڈیٹیشن اس سے واقعی فاقہ ہوتا ہے, کیونکہ جم کا بڑا لوگوں کا آج دیکھیں, یوگا جم بھی آپ کر سکتے ہو. یوگا از این آرٹ جو کہ اسٹریچنگ پہ اور اس پہ مائنڈ کے اوپر ہوتی ہے, اور سب چیزیں دماغ کی گیم ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب, اور خاص طور پہ جب اتنی نیگیٹو انوائرمنٹ میں رہتے ہو, تو دین آپ کو اپنے آپ کو کلینز بھی کرنا ہے. ہاں, یہ تو ہے. تو میں یہ کہتی ہوں, مجھے کہتے ہیں تم اتنا کام کرتی ہو. میں نے کہا میں اتنا کام کرتی ہوں, پھر جب میری بس ہوتی ہے نا, پٹاخہ بجتا ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو بالکل ٹائم دینا شروع کر دیتی ہوں. دین آئی ہیو مائی اون ٹائم جس میں یہ سارا کچھ میں کرتی ہوں. کھانے پینے میں تو سب آپ کو پسند ہے, تو بنانے میں کیا آپ کا ہاتھ کس میں؟ یہ میری ویکنیس ہے, کھانا میں بنا نہیں سکتی, بیکاز مجھے ایسے لگتا ہے میرے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے. لیکن میں نے سوچا ہے زندگی میں موقع ملے گا تو میں نے کوکنگ کلاسز جوائن کرنی ہے. اچھا, مجھے شوق بہت ہے. when I look at those videos I really like, because مجھے یہ لگتا ہے کھانا پکانا بھی ایک آرٹ ہے. اور جس طرح اس میں وہ کھانا پکانے کے علاوہ سارے کام آپ نے کر لیے. جیسے میرے ہسبینڈ یہ مجھے یہی کہتا ہے کہ جس طرح تم ماسٹر شیف کی طرح یوں پھینکتی ہو نا پانی, سویا سوس, تو اگر ذرا کاؤنٹ کر کے کر لو تو زیادہ کم ڈلے, ٹیسٹ اچھا آ جائے. پر میں نے کہا وہ ماسٹر شیف جیسے ایسے پھینکتا ہے یوں, پر ہی لائک ان کو بہت طریقہ اور عادت ہوتی ہے. تو لیکن یہ میری وش لسٹ میں ہے, because I want to cook for my son, I want to cook for my husband. Yes. چلیں, وش یو گڈ لک, اللہ کرے آپ اچھا کھانا بھی بنا لیں. اچھا, ویمن رائٹس پہ آپ کام کرتی ہیں, اور بھی بہت سارے آپ کے کام ہیں, گنوا تو نہیں سکتے, لیکن اینڈ پہ آخر پہ جو ہے وہ آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی, لڑکیوں کو خصوصاً اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کوئی اچھا سا میسج دیں. ایک جنرل میسج فار دا یوتھ, بیکاز youth is very close to my heart, and I think they're the reason why I joined politics. تو میں ان سے ہمیشہ سے ایک ہی بات کروں گی کہ اٹس اوکے ٹو ڈس ایگری, بٹ دیر از اے وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. یہ جو انٹالرنس آ گئی ہے, ہیٹ اسپیچ آ گئی ہے, تو اس کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو بی ویری کیئرفل ایز ٹو دا ورڈز دیٹ یو چوز. اور خواتین کے لیے میں یہ بات کروں گی, ٹو آل دا مدرس, دا بیسٹ ڈاوری یو کین گیو یور ڈاٹر از فائنینشیل انڈیپینڈنس. آپ اپنی بیٹی کی جولری, کپڑوں میں انویسٹ نہ کریں, اس کی پڑھائی میں انویسٹ کریں, کیونکہ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ لڑکی جب بھی کسی گھر میں جائے گی, وہ بہترین طریقے سے اس گھر میں ایڈجسٹ بھی کرے گی, اس کا سیلف کانفیڈنس بھی ہوئے گا, اور وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے سے کر سکے گی. تو میری ریکویسٹ ہے ٹو آل دا مدرس دیٹ انویسٹ ان یور ڈاٹرز ایجوکیشن. تو ویورز, یہ آج کی ہماری گیسٹ تھیں, اور بہت اچھا انہوں نے لیسن دیا. لڑکیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, ماؤں کو بھی اور گھر والوں کو بھی, انہیں انڈیپینڈنٹ بنائیں ہر حوالے سے. یہ معاشرے اور وقت دونوں کی ضرورت ہے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.